जब कीड़े ज़मीन पे गिरने लगे, वो खाते खाते जिस्म ज़मीन पे गिरने लगे, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उन कीड़ों को उठा करके अपने जिस्म पे वापस रख लेते और उन कीड़ों से मुखातिब होकर के कहते, ऐ कीड़ों, अभी तो तुम्हारी ग़िज़ा मेरे जिस्म में बाकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर माअज़ल्लाह कीड़े पड़ गए थे? क्या माअज़ल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनके सारे जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे? क्योंकि हमारे यहाँ के कुछ ऐसे पेशावर मुकर्रिर हैं, कुछ ऐसे पेशावर ख़तीब हैं जो अपने बयानात में ये बयान करते हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर कीड़े पड़ गए थे और उनके जिस्म को खा रहे थे। जब कोई कीड़ा उनके जिस्म को खाते खाते ज़मीन पर गिर जाता था तो आप उसे फिर से उठाकर अपने जिस्म पर रख लेते थे और कहते थे कि खा, मेरा जिस्म खा। और इसे हमारे यहाँ के कव्वालों ने भी खूब मशहूर किया है, जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर किया है, लोगों की ज़ुबान पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये वाक़या बहुत ज़्यादा मशहूर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर कीड़े पड़ गए थे। क्या ये बात दुरुस्त है? ये वाक़या दुरुस्त है? आइए मैं सबसे पहले आपको एक ख़तीब साहब को दिखाना चाहता हूँ जो अपने तकरीर में, अपने बयान में ये बयान कर रहे हैं कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कीड़े पड़ गए थे और जब कोई कीड़ा ज़मीन पर गिर जाता था तो आप उसे उठाकर अपने ऊपर रख लेते थे। आइए पहले उसे देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे कलाम करता हूँ और पूरी डिटेल में आज आपके सामने इस वाक़ये को रखूँगा और इंशाअल्लाह मैं आज आपके सामने इस वाक़ये पर मुकम्मल तहकीक पेश कर दूँगा ताकि आपको फिर से कहीं और जाने की ज़रूरत न पड़े। पहले उन ख़तीब साहब को देख लीजिए क्या बयान कर रहे हैं, उसके बाद मैं आगे तफसरा करता हूँ। जब कीड़े ज़मीन पे गिरने लगे, वो खाते खाते जिस्म ज़मीन पे गिरने लगे, तो अय्यूब अलैहिस्सलाम उन कीड़ों को उठा करके अपने जिस्म पे वापस रख लेते और उन कीड़ों से मुखातिब होकर के कहते, ऐ कीड़ों, अभी तो तुम्हारी ग़िज़ा मेरे जिस्म में बाकी है, अभी तुम्हारी ग़िज़ा मेरे जिस्म में बाकी है, तुम नाराज होकर कहाँ जा रहे हो? रुको, खाओ, जब तक खा सकते हो खाओ। जी आपने सुना, ये हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब, ये वही बात बयान कर रहे हैं। क्या इनका ये बयान करना दुरुस्त है? क्या ये जो बयान कर रहे हैं ये बात दुरुस्त है? देखें, मैं आपके सामने तहकीक पेश करने से पहले आपको कुछ हकीकतें बता देना चाहता हूं ताकि आपको कोई गुमराह न करे, वरना गुमराह करने वाले ये इस पॉइंट को पकड़कर आपको गुमराह कर देंगे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मशहूर है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक पर कीड़े पड़ गए थे, ये वाक़या अहदीस की किसी भी किताब में मौजूद नहीं है। ये वाक़या तफसीर की कुछ किताबों में मौजूद है। तफसीर की किताबों में, जो कुरान की तफसीर होती है, उन किताबों में, कुछ किताबों में, तमाम में नहीं, तमाम तफसीरों में नहीं, कुछ तफसीरों में, उस पर हमारे जो मुफस्सिरीन हैं, जो हमारे मुहक्किकीन हैं और हमारे जो अकाबरीन हैं, वो क्या फरमाते हैं, अभी मैं आपके सामने उनके हवाला भी पेश करूंगा, उनका किताब भी आपके सामने दिखाऊंगा और पढ़ के भी सुनाऊंगा। ये वाक़या किन किन किताबों में मौजूद है मैं आपको चंद नाम बता देता हूँ। जैसे कि रूहुल मानी में भी ये मौजूद है, तफसीर रूहुल मानी में, और ये वाक़या तफसीर इब्न कसीर में भी मौजूद है और इब्न आसाकिर ने भी इसको लिखा है। ऐसे चंद कुछ किताबें हैं जिनमें ये वाक़या मौजूद है। अब ये वाक़या कुछ तफसीर की किताबों में मौजूद तो है, लेकिन क्या ये दुरुस्त है, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। जैसे कि सैयद अमीनुल कादरी साहब ने बयान कर दिया, मैं उनसे अगर कहूँ आपने किस किताब में पढ़ा तो उन्होंने ज़रूर मुझे वो हवाला दे देंगे, लेकिन जो आप हवाला दे रहे हैं, आपने इसकी तहकीक की कि ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं, ये सही है या नहीं, इसको बयान करना चाहिए या नहीं, वरना बहुत सी किताबों में बहुत कुछ लिखा है। क्या किताब में लिख देने की वजह से आप बयान करना शुरू कर देंगे? नहीं, इसराइली रिवायात हैं ये सब, इनको बड़ी तहकीक के साथ बयान करना चाहिए। आपको देखना चाहिए हमारे जो अकाबरीन हैं, हमारे जो मुहक्किकीन हैं, क्या फरमाते हैं इस वाक़ये के मुताल्लिक। आपने देखा नहीं और बयान कर दिया। मैं अपनी तहकीक पेश करने से पहले आपको इस हकीकत को बता देना चाहता हूं कि अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है। हम सुन्नियों का ये अकीदा है और ये मुत्तफ़क़ अलैह अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबियों को ऐसी बीमारियों से पाक रखता है जिससे लोग घिन करें, यानी जिससे घिन खाएं, जिससे लोग नफरत करें, जिससे लोग दूर भागें। अल्लाह तबारक व ताला अपने अंबिया को, अपने नबियों को ऐसी बीमारी नहीं देता
یہ ہمارے یہاں مسلمہ قاعدہ ہے، اس کو غور سے اپنے ذہن میں بیٹھا لیجئے، اور اس کو ہمارے اور میں آپ کو ایک اور میں اپنے اس دلیل کو اور میں اپنے اس بات کو پختہ کرنے کے لیے اپنے استاذ محترم کو بھی میں آپ کے سامنے سنا دینا چاہتا ہوں۔ اب سوچ رہے ہوں گے آپ کہ میرا استاذ کون ہے؟ جی، مفتی اکمل مدنی صاحب، میں اپنا استاذ مانتا ہوں انہیں۔ کیونکہ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں نے سامنے سے تو نہیں ان سے کچھ پڑھا ہے، کچھ سیکھا ہے، کیونکہ یہ پاکستان میں ہے اور میں انڈیا میں ہوں۔ سامنے سے تو میں نے کچھ ان سے نہیں جانا ہے، سیکھا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی دنیا سے میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ جانا ہے۔ ایک نے کسی نے پوچھا کہ یہ ہم نے ایک روایت سنی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت شدید کوئی بیماری ہوئی، ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے، پھر ایک کیڑا نیچے گرا تو وہ چونکہ آزمائش اللہ کی طرف سے تھی، آپ نے وہ کیڑا اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھا، کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ دیکھیں، یہ جو انبیاء علیہ السلام کی طرف سے انبیاء علیہ السلام یہ پچھلی قوموں کے واقعات پر مشتمل روایات ہیں، انہیں اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔ یہ اصل میں یہود میں سینہ بسینہ چلتی آئی تھیں، اور یہود چونکہ بنی اسرائیل کہلاتے تھے، اس لیے اسرائیلی روایات انہیں کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیان کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن علماء نے ارشاد فرمایا کہ وہی بیان کر سکتے ہیں جو ہماری شریعت اور قرآن و حدیث کے حکم کے موافق ہوں، یا کم از کم نہ مخالف نہ موافق وہ، اور جو سری مخالف ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے۔ جب یہ اصول آپ نے سمجھ لیا تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں، یہ ہمارا مسلمہ اصول ہے، ہمارا یہ علماء کرام کا مسلمہ متفقہ نظریہ ہے کہ کسی بھی نبی کو اللہ تعالیٰ کوئی ایسی بیماری نہیں دے گا جو باعث کراہت ہو، کہ لوگ اس سے کراہت کھا کے چلے جائیں، کیونکہ اس وقت اگر کوئی کافر مسلمان ہونے آیا اور نبی کے اندر کوئی ایسی کراہت والی چیز دیکھ کر وہ اسلام سے پلٹ گیا کہ میں نے اسلام لاتا کراہت سے نکل گیا، تو یہ غلط چیز ہو جائے گی، اس کا وہ اسلام سے دور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کو کسی نچلے خاندان میں پیدا نہیں کرتا، نبی ہمیشہ اعلیٰ خاندان سے ہوگا، اخلاقیات میں کامل ہوگا، عبادات میں کامل ہوگا، وہ خوبصورت ہوگا، مردانہ وجاہت اس کو حاصل ہوگی، معجزات دکھائے گا، تاکہ کسی کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے، کوئی میدان معاشر میں یہ بہانہ نہ کر سکے کہ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے متنفر ہو کے میں اسلام سے دور ہوا یا میں تجھ پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس لیے اس قسم کی روایات کو بیان کرنا گناہ ہے، اور اس قسم کی روایات کا رد کرنا واجب ہے۔ کوئی ایسی بیماری نہیں ہوئی تھی، ہاں بیماری آپ کو ضرور ہوئی تھی بطور آزمائش، لیکن معاذ اللہ کیڑے ویڑے کی روایت جو ہے بالکل غلط ہے، ان روایات کو نہ بیان کریں نہ سنیں۔ جی، آپ نے سنا کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ ایسی بیماری نہیں دیتا جس کی وجہ سے لوگ ان سے دور رہیں یا لوگ جس سے گھن کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بیماریوں سے انبیاء علیہ السلام کو پاک رکھا ہے، اور اس کی توضیح بھی بیان کر دی انہوں نے، کتنا اچھے سے سمجھایا۔ اور ایک مفتی صاحب اور ہیں جن کو آپ دیکھنا ہو تو آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں لنک ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال اب آئیے ہم آپ کو تحقیق پیش کرتے ہیں کہ ہمارے مفسرین، ہمارے جو محققین ہیں، ہمارے اکابرین کیا فرماتے ہیں اس مسئلے میں، کہ کیا یہ بات درست ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، جو کہ سید امین القادری صاحب اور دیگر جو خطبہ بیان کرتے ہیں، یہ بات درست ہے؟ وہ اپنی اصلاح کریں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ میں سب سے پہلے اپنی پہلی دلیل پیش کرتا ہوں سیرات الجینان فی تفسیر القرآن سے۔ سیرات الجینان فی تفسیر القرآن، اس کے لکھنے والے شیخ الحدیث و تفسیر، سن رہے ہیں لقب کیا ہے؟ شیخ الحدیث یعنی حدیثوں کے شیخ، شیخ الحدیث و تفسیر یعنی مفسر بھی ہیں، و تفسیر، شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابو صالح محمد قاسم القادری مدظ اللہ النورانی، اپنی کتاب سیرات الجینان جلد 6 صفحہ نمبر 360 پر کیا فرماتے ہیں؟ آپ غور سے آپ توجہ دیجئے۔ اب یہاں پر میں نے انڈرلائن آپ کے سامنے کیا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں، جن کو پڑھنا ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جن کو سننا ہے وہ سنیے۔ فرماتے ہیں، انڈرلائن ہوا ہے، یوں ہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو کہ آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں، کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لیے نفرت و حقارت کا باعث ہے، اور لوگ ایسی چیزوں سے گھن کھاتے ہیں۔ لہذا خطبہ اور واعظین کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف
ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جس سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصب نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔ کتنا پیارا سمجھایا آپ نے، یعنی فرمایا خطبہ واعظین کو چاہیے کہ ایسی بات نہ بیان کریں۔ واعظین جو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، خطبہ جو خطابت کرتے ہیں، مقررین کو چاہیے، ان لوگوں کو چاہیے کہ ایسی باتوں کو اللہ کے پیارے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف منسوب نہ کریں، کیونکہ یہ چیز حضرت ایوب علیہ السلام کے منصب نبوت کے خلاف ہے۔ کتنا پیارا سمجھایا۔ اب آئیے میں اپنے اور بھی اکابر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا اسکرین شاٹ عجائب القرآن، اس کے لکھنے والے شیخ الحدیث، یہ بھی حدیثوں کے شیخ ہیں، شیخ الحدیث، یہ سب بریلوی ہمارے اکابرین ہیں۔ شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب عجائب القرآن میں فرماتے ہیں، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہی ہوگی، عجائب القرآن میں فرما رہے ہیں، اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا 181 اور 182 پر میں جلدی جلدی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں پورا، یعنی حوالہ اگر پڑھوں گا تو بہت وقت لگے گا، میں جلدی جلدی آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے بیماری کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں، اور ہرگز ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ مسئلہ متفق علیہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعث نفرت و حقارت ہے۔ اب جلدی سے میں آپ کے سامنے اکابرین کا بھی فتویٰ پیش کرتا ہوں، وقار الفتاوی، سمجھ رہے ہیں وقار الفتاوی، جس سے آپ کو خوب اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ یہاں پر دیکھ رہے ہوں گے سوال موجود ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، ان سے سوال کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو کیا کیڑے پڑ گئے تھے؟ اب جواب کیا فرماتے ہیں، مجھے زیادہ دلیلیں دینی ہیں اسی لیے جلدی جلدی چل رہا ہوں۔ الجواب، جواب میں فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑنا تفسیر میں منقول تو ہے، مگر یہ واقعہ تمام مفسرین نے نقل نہیں کیا۔ بعض مفسروں نے یہ واقعہ لکھ کر اس واقعے کے صحت کے متعلق یہ بھی لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہیں بھی واقعے کے بارے میں شبہ تھا، یعنی شک تھا۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ کسی ایسی مرض میں مبتلا نہیں فرماتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو، اس لیے جب تک کسی صحیح حدیث سے یہ واقعہ ثابت نہ ہو اس کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے، اور ابھی تک صحیح احادیث سے یہ ثابت نہیں ہوا ہے، لہٰذا اس کا بیان کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ وقار الفتاوی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب آئیے میں اور بھی آپ کو حوالہ پیش کرتا ہوں، فتاوی مرکز تربیت افتاء، فتاوی مرکز تربیت افتاء میں فرماتے ہیں، سوال کے جواب میں فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش سے متعلق جو واقعات مشہور ہیں انہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کے متعلق واقعہ۔ البتہ احادیث صحیح میں کیڑے پڑنے کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا، پھر آپ کے تمام رفعت میں بلندی عطا فرمائی۔ فتاوی مرکز تربیت افتاء فرماتے ہیں صحیح احادیث میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے۔ فتاوی تربیت افتاء، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب پاکستان، جو میں اپنا سر کا تاج مانتا ہوں، انہوں نے صحیح بخاری کی شرح کی، صحیح مسلم کی شرح کی، اور تفسیر قرآن کی تفسیر کی، نعمت الباری شرح صحیح بخاری کی شرح، صحیح مسلم کی شرح صحیح مسلم، اور تبیان القرآن جو قرآن کی تفسیر ہے، بڑی اچھی کتاب ہے۔ وہابی بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، وہابی جماعت بھی ان کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دین کو بڑا آسان کر دیا، اپنی ایک کتاب میں تمام تفسیر کی دلائل پیش کر کے رکھ دیا، سمجھ رہے ہیں، اپنے ایک یعنی کتاب میں، سمجھ لیجئے اگر ایک کتاب آپ خرید لیں گے، سمجھ لیجئے وہ ایک کتاب 2 4 5 تفسیر کی کتابیں آپ کے سامنے ہیں، موجود ہیں، جو تمام حوالے ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں جمع کر دیے ہیں۔ کتنی پیاری کتاب ہے اور کتنا آسان کر دیا انہوں نے دین کو، سمجھ رہے ہیں۔ علامہ غلام رسول سعیدی علیہ الرحمت و رضوان، میرے سر کے تاج، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اپنی کتاب تبیان القرآن میں فرماتے ہیں، غور سے سنیے، کہ یہ سب محض باطل ہے،
یہ کیڑے پڑنے والی روایات اور یہ سب محض باطل ہے، یہ سب بالکل باطل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی ایسے بیماریوں سے پاک ہوتے ہیں جن سے لوگ نفرت کرتے ہیں، اور کیڑے پڑ جانا دیکھنے والوں کے لیے موجب نفرت ہے۔ اللہ کے نبی پر کشش ہوتے ہیں کہ لوگ ان کی طرف رغبت کرے، نہ کہ ایسے حال میں ہوں کہ لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر ایسی کمالات رکھی ہے کہ لوگ ان کی طرف کھنچ کر آتے ہیں، نہ کہ ان سے لوگ دور بھاگیں۔ یہ بالکل محض باطل ہے یہ واقعہ، آپ فرماتے ہیں۔ حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب ایک بہت اچھی بات کا خلاصہ کرتے ہیں، آپ بہت اچھے مفسر تھے نا، تو اس لیے ایک بہت پیاری بات کا خلاصہ کرتے ہیں جو آپ کو بہت قیمتی ہے آپ کے لیے، کہ یہ واقعہ جو موجود ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم پر کیڑے پڑ گئے تھے، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ آپ کیا بات اپنی کتاب میں لکھتے ہیں تبیان القرآن میں، دیکھیں میں آپ کے سامنے انڈر لائن کر دیا ہوں، میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ غور سے سماعت فرمائیے، آپ کتنی اچھی بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے، اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے۔ یعنی یہی دو حضرات ہیں، امام ابن عساکر اور امام ابن کثیر نے، انہوں نے اسرائیلی علماء سے لیا ہے یہ روایت، اور پھر ان سے تمام مفسرین نے نقل کر لیا ہے۔ کتنی پیاری بات کا خلاصہ کرتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑنے کا واقعہ حافظ ابن عساکر اور حافظ ابن کثیر دونوں نے بنی اسرائیل کے علماء سے نقل کیا ہے، اور ان کی اتباع میں مفسرین نے بھی ذکر کیا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ واقعہ صحیح نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو ایسے حال میں مبتلا نہیں کرتا جس سے لوگوں کو نفرت ہو اور وہ ان سے گھن کھائیں۔ میں جلدی آپ کو یہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ وقت بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ میں ایک اور پارٹ بناؤں گا، یعنی اس ویڈیو کا ایک دوسرا پارٹ بناؤں گا، جو ہماری جو دلیلیں بچی رہ جائیں گی میں اس میں دوں گا اپنی دلیل، ٹھیک ہے، اس کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ تو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ایسی بیماری نہیں دیتا، اور یہ جو روایتیں ہیں اسرائیلی علماء سے لیا گیا ہے، اور امام ابن عساکر اور امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ اور پھر آپ نے صحیح بخاری کی جو احادیث ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق اپنی کتاب نعمت الباری شرح صحیح بخاری میں بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ بالکل یہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے، میرے پاس اور بھی بہت سی دلائل موجود ہیں، میں ایک پارٹ انشاءاللہ اور بناؤں گا اس پر، جو اور بھی میرے پاس دلائل ہیں موجود ہیں اس کو بھی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں مجھے معاف کر، اور آپ لوگوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حق بات سننے اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے بھی حق بات سننے اور حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔